8 रुपए यूनिट पे इस बंदे ने बिजली के बिल जलाए। आज 20 रुपए पे यूनिट ले जाकर कहता है कि आपने घबराना नहीं। इस बंदे ने 800 रुपए के थैले पर आवाम से कहा था कि आटा महंगा हो गया, मजदूर रोटी कैसे खाएगा। आज वो बंदा 1300 रुपए का थैला बेच कर कहता है कि आपने घबराना नहीं। इस बंदे ने 130 रुपए किलो वाले ऑयल पे कहा था कि गरीब मजदूर मर जाएगा इस महंगाई से, और आज ये बंदा 350 रुपए केजी घी ऑयल बेच के कहता है कि आपने घबराना नहीं। कि सरदारी गवर्नमेंट में और नवाज शरीफ गवर्नमेंट में पब्लिक के नाम पर कर्जे लिए गए थे, उनकी तादाद थी 10,000 अरब। इस बंदे ने इन 3 सालों में 11,000 अरब रुपया कर्जा लिया है पब्लिक डेबिट के नाम। 10 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा है मन के ऊपर। 800 मन अगर एवरेज निकले गन्ना तो 8,000 रुपया बढ़ा। आप मुझे बताएं कि क्या जिम्मेदार के बच्चों का खर्चा साल का 8,000 रुपया बढ़ा? अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ने आगाज़ के साथ मैं हूं हमजा हाशमी। आज हम पीटीआई हुकूमत की गवर्नेंस से बात करेंगे। मेरे साथ आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी और बानी राना मोहम्मद जफर ताहिर साहब मौजूद हैं। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया जी। राना साहब, पीटीआई हुकूमत से पहले पंजाब में गवर्नेंस का आलम इससे कहीं बेहतर था। अब मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली के नाम पर आई है, आप इसमें गवर्नेंस को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपने बड़ा एक काबिल गौर, इसी सवाल पर पूरी कौम की नज़र है कि ये हुकूमत जिस नारे के साथ पाकिस्तान में मुसल्लत की गई, मुसल्लत होने के बाद पता चला कि वो नारा जेली था। इन्होंने KPK के अंदर 5 साल हुकूमत की और कहा कि हमने पुलिस को फ्री कर दिया है सियासत से, पॉलिटिशियन का कोई इसमें लेना देना नहीं रहा, पुलिस खुद काम कर रही है। आप इनकी गवर्नेंस का आलम देख लें कि 3 साल के अंदर 7 IG पंजाब चेंज कर दिए गए हैं। इस पर मुझे एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता है और जो मुझे चुप नहीं रहने देता। मुझे बताइए कि जो साबिका 6 बंदे पुलिस के आला अफसरान ग्रेड 21 और 22 के लोग थे, जब पुलिस डिपार्टमेंट से उनको 2, 4, 6 महीने बाद इधर उधर कर दिया गया है, इससे जो नीचे वाली पुलिस है, जो नीचे वाले पुलिस के लोग हैं, उनके जहन में क्या गुमान जाता होगा। इन्होंने तो बंदे इसलिए हटाए हैं कि ये बंदे इस काबिल नहीं थे। अगर इतने ही नाअहल लोग पंजाब पुलिस में सर्विस कर रहे हैं या पुलिस ग्रुप में सर्विस कर रहे हैं जो अपनी पुलिस को चलाने की अहलियत नहीं रखते, तो इन जैसे बंदे अगर इदारों में रहें तो इसका मतलब है तुमने मैसेज दिया है कि ये इदारे कभी भी अपनी रेट कायम नहीं कर सकते। अगर ये अफसरान इस काबिल होते तो फिर इनको हटाया नहीं जाना चाहिए था। आपने ही इस बात को उजागर किया है कि ये अफसरान इस लायक नहीं है कि ये अपना इदारा चला सकें, बल्कि ये अपना इदारा नहीं चला सके, इसलिए इनको हम तब्दील कर रहे हैं। या आपने तो मैसेज यही दिया कि ये अफसरान इस लायक नहीं है। अब इन बंदों ने पुलिस के अंदर 35 साल सर्विस कर ली है। 35-37 साल सर्विस करने के बाद रिजल्ट ये निकल रहा है हुकूमत की नज़र में कि ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनको पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया जाता। अगर ये चीज़ इदारा कहे कि नहीं हमारे अंदर अहलियत थी, हमारे काम में इतनी इंटरफेरेंस की गई कि हम काम कर नहीं पाए, जबकि मुझे भी यही लगता है जो बंदा इस टीरे की बात नहीं ना मानता इस वजीर आला की, उसको ये 1 मिनट से पहले हटा देता है। बात ना मानने से मुराद गलत बात। आपको अंदाज़ा नहीं कि जो बंदा ये गवर्नेंस का हाल कर रहा है ना यहाँ पंजाब में बैठकर, ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, आप सोच नहीं सकते कि जो ये हशर कर रहा है। आप करप्शन की दास्तानें लिखेंगे इसके जाने के बाद कि कितनी करप्शन की है इसने, इसके रिश्तेदारों ने, इसके भाइयों ने, इसके कज़नों ने। मतलब एक बंदा भी इनके ख़ानदान का ऐसा आपको नहीं बचेगा मिला हुआ, ऐसा बंदा नहीं मिलेगा बचा हुआ जिसने अंत ना मचाई हो करप्शन की, जिसको ये कह रहे हैं कि ये बंदा बड़ा शरीफ आदमी है, ये वो बंदा है जिसके घर में बिजली नहीं थी, हम इसको उठाकर ले आए। आप उस बंदे का बशर देखना जिसके घर में बिजली नहीं थी, ये 5 साल पूरे करने के बाद वो बंदा किन महल्लात में वो रहता होगा और कितने उसने महल्लात बनाए होंगे अपने रिश्तेदारों के नाम पर। तो जब मुल्क में जिसने गवर्नेंस कायम करानी है,
اگر وہی بندہ یہ پیسے دے کر آئے گا, ڈی سی بھی پیسے دے رہا ہو, اے سی بھی پیسے دے رہا ہو, ڈی پی او بھی پیسے دے رہا ہو, تو مجھے بتاؤ کہ وہ گورننس کیسے اچھی ہو سکتی ہے. انہوں نے جو دعوے کیے ہیں جو 3 سالہ کارکردگی کے, یار بندے کو سنتے ہوئے شرم آتی ہے. مجھے بتاؤ کہ پٹرول ڈیزل کہاں چلا گیا. ان کی گورننس کا یہ عالم ہے کہ 8 روپے یونٹ پہ اس بندے نے بجلی کے بل جلائے تھے کہ بجلی مہنگی ہے. آج 20 روپے پہ یونٹ لے جا کر کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. اس بندے نے 800 روپے کے تھیلے پر عوام سے کہا تھا کہ آٹا مہنگا ہو گیا, مزدور روٹی کیسے کھائے گا. آج وہ بندہ 1300 روپے کا تھیلا بیچ کر کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. اس بندے نے 130 روپے کلو والے آئل پہ کہا تھا کہ غریب مزدور مر جائے گا اس مہنگائی سے, اور آج یہ بندہ 350 روپے کے جی گھی آئل بیچ کے کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. جو میڈیسن ملتی تھی گولی 1 روپے کی, آج وہ گولی مل رہی ہے 5.5 روپے کی, یا جو گولی ملتی تھی 100 روپے کی وہ آج مل رہی ہے 550 روپے کی. یہ بندہ 550 روپے کی میڈیسن بیچ کے کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. جو ڈیزل پٹرول تھا 70 روپے کا لیٹر, یہ بندہ 120 روپے لیٹر بیچ کے کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. جو ڈالر تھا 110 روپے کا, یہ بندہ 170 روپے پہ لے جا کے کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. مجھے بتاؤ اس کا نام گورننس تھا؟ یہ انہوں نے تبدیلی کی ایک کاروائی بنا کے پیش کی ہے عوام کے سامنے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر انہوں نے اس طرح حکومت چلانی تھی تو یہ تبدیلی کے نعرے اور سابقہ حکومتوں کے کردار بیان کرنے کی, اور آج تک بیان کیے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زرداری گورنمنٹ میں اور نواز شریف گورنمنٹ میں جو پبلک ڈیبٹ کے نام پر, جو پبلک کے نام پر قرضے لیے گئے تھے, ان کی تعداد تھی 10,000 ارب. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 ارب. اس بندے نے ان 3 سالوں میں 11,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے پبلک ڈیبٹ کے نام پہ, جو پبلک کے اوپر ڈیبٹ چڑھا ہے ان 3 سالوں میں, بلکہ پچھلے 15-18 مہینے میں. مجھے بتاؤ کہ یار اگر اس کا نام گورننس ہے اور سابقہ بندے کرپٹ تھے, ہمیں یہ بات میرے دوست سننے والے ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کی صفائی نہیں بیان کر رہے کہ وہ بندے ٹھیک تھے. ہم اس بندے کی گورننس کو ان کے ساتھ کہہ لیں کہ تقابل کر رہے ہیں, کہ میچنگ کر رہے ہیں. انہوں نے 10 سالوں میں 2 حکمرانوں نے, 2 پارٹیوں نے قرضہ لیا 10,000 ارب. اور یار تم اکیلے نے 18 مہینے کے اندر 11,000 ارب روپیہ قرضہ لے لیا پبلک کے نام پر, اور تمہاری گورننس کا یہ عالم ہے. اس ٹائم آپ پنجاب کا ڈیٹا اٹھا کے چیک کر لیں. ڈیٹا چوریاں, ڈکیتیاں, نوسر بازیاں, راہ زنیاں 100 گنا بڑھ چکی ہیں. ان کے ڈی پی اوز گیند بلے کھیل رہے ہیں, میچ کروا رہے ہیں اپنے ضلعوں میں, اور ڈاکو چور عیاشی کر رہے ہیں ٹکا کے. آپ چیک کریں. اور انہوں نے انعام اس بندے کو دیے جس کی سب سے بری پرفارمنس تھی. آپ جا کے چیک کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ ڈی پی او اکاڑا صاحب جو ہے, اس کی گورننس کا یہ عالم ہے اس بندے کی, جو پولیس چلا رہا ہے یہ, کہ کوئی ایسی شاہراہ نہیں بچی جس کے اوپر دن دہاڑے ڈکیتیاں نہیں ہو رہی. اور اس بندے کو یہ شاباش دے کر آیا کہ یہ بندہ بڑی اچھی پولیس چلا رہا ہے اکاڑا کے اندر. اور وہ بندہ بذات خود گیند بلے کھیل رہا ہے, فیصل شہزاد صاحب ڈی پی او صاحب جو ہے. یہ عالم ہے. اور پورے پنجاب کی پولیس, پورے پنجاب کے ڈی سیز اور اے سیز اسی حال میں اپنی حکومت کو, اپنے ضلع کو چلا رہے ہیں. اور عوام بے یارو مددگار, اپنی مدد اپنے تحت. جس بندے کی چوری ڈکیتی ہو جاتی ہے اسے کہتے تم اس ٹائم اس رستے پہ چلے کیوں؟ چور جس کی چوری ہوتی ہے اسے کہتے تم نے کیمرے کیوں نہیں لگائے؟ اگر پبلک نے اپنی حفاظت کیمروں کے ذریعے خود کرنی ہے اور اپنے چوکیدار رکھ کے کرنی ہے, اور تمہاری کسی نے اس پولیس کو اور اس گورننس کو کیا کرنا ہے؟ اگر عوام نے سارے کام خود ہی کرنے ہیں, آپ نے چوروں کو بھی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. اور ہماری نظر میں تو لگ ایسا رہا جیسے چور اور ڈکیت آج پولیس خود پال رہی ہے. انہوں نے کرپشن, ابھی کئی اربوں روپے کی کرپشن مزید نکل رہی ہے, مزید. یہ آپ دیکھیں, یہ جو گرین پنجاب کے نام سے اور یہ جنگل لگائے جا رہے ہیں بلین ٹری سونامی کے نام سے, آپ دیکھنا اس میں کیا اشر ہوتا ہے, کس طرح روپیہ نکلے گا. جیسے سندھ گورنمنٹ نے جانوروں کے لیے مچھردانیاں خریدی ہیں نا, اب یہ سیم اسی طرح کا کام اب پنجاب میں ہو رہا ہے. رانا صاحب ایک آخری سوال, کوئک ریمارکس چاہیے. رانا صاحب ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو پی ٹی اے نے بہت جلد ہی اعلان کر دیا کہ ہم جیت چکے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے؟ یار یہ بات بڑی ایک
مضحکہ خیز بات ہے. آپ دیکھیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں 60 سیٹیں لی ہیں پی ٹی آئی نے, 59 سیٹیں لی ہیں نون لیگ نے, 17 سیٹیں لی ہیں پیپلز پارٹی نے. اس طرح کر کے یہ الیکشن سامنے آیا ہے. کچھ اے این پی نے بھی 2-4 سیٹیں لی ہیں, کچھ ایم کیو ایم نے بھی, اس طرح اتنی جماعت اسلامی نے بھی لی ہیں. مجھے آپ بتائیں, جس بندے نے حکومت ہی انہی لوگوں کی ایما پہ کھڑی کی تھی, یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور زیادہ پوش ایریاز کے لوگ جن کی بنا پر یہ لوگ باہر آئے تھے, وہاں پر اگر ان کو نون لیگ نے بیلنس کر لیا اور آگے جو دیہات والے ہیں وہ تو ویسے ہی میری نظر میں جوتے اٹھا کے بیٹھے ہیں ان کے لیے, یہ جو پی ٹی آئی والے حضرات ہیں. مجھے بتاؤ کہ اگر اس کو یہ اپنی جیت کہہ رہے ہیں اور 55 آزاد امیدوار اگر جیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پارٹیوں کے اوپر لوگوں کا کتنا اعتماد رہ گیا. تیسری بڑی پارٹی آزاد امیدواروں کی بن چکی, 60 پی ٹی آئی, 59 نون لیگ اور 55 آزاد امیدوار, جس کا مطلب ہے کہ اگلا الیکشن جو آئے گا نا وہ بھی کچھ اسی طرز کا ہی ہوگا کہ اس میں لوگ زیادہ آزاد امیدوار جیتیں گے. اور ان کو اپنی گورننس بتاتے ہوئے میں کہتا ہوں اگر اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں. اس کی وجہ کہ ان کی وجہ سے ملک کا بچہ آپ لوگوں کے اوپر باتیں کر رہا ہے. آپ ہمارا سرمایہ ہیں, پاکستان کی فوج پاکستان کا فخر ہے اور اس فوج کا فخر پاکستان کی عوام ہے. ہر بات میں آرمی چیف اور جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قوم کے بغیر, پاکستانی عوام کے بغیر فوج کا کوئی حال نہیں, فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. تو اس ٹائم عوام جو ہے وہ جو باتیں کہہ رہی ہے, مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان باتوں کو سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے کمنٹس نیچے دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ادارے, لیکن خدا را بندہ بدلیں. یہ بندہ آپ کا امیج خراب کر رہا ہے. ہماری جو ایک پاکستان آرمی کا ایک جو نام ہے اس کو یہ بندہ خراب کر رہا ہے. اور بھی اچھے لوگ کام کرنے والے ہیں, آپ اس بندے سے جان چھڑوائیں. یہ بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے, یہ جو بندہ جس طرح کے لوگ لا رہا ہے وہ لوگ کسی صورت بھی قابل بھروسہ نہیں ہے. آپ کے سامنے حالت ہے, میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ابھی جو موجودہ پنجاب میں حالت بنی ہوئی ہے نا, یقین ماننے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. بجلی کے بل, اس کے علاوہ کریانے کے بل, دودھ کے بل. یار 40-50 ہزار روپے والا بندہ بھی جس کا اپنا ذاتی مکان ہے, یار وہ 2-4 بندوں کی کفالت کرنے سے قاصر ہے. 40-50 ہزار بھی کمانے والا بندہ, ذاتی مکان میں رہنے والا بندہ, وہ 4-5 بندوں کی کفالت کرنے سے قاصر ہے. وہ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم سکول میں بچے لائیں گے. ان کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے 18 لاکھ بچہ سکول چھوڑ چکا ہے. خالی ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 6 لاکھ بچہ لاہور سے سکول سے ہٹا لیا گیا والدین کے, ان کے پاس فیسیں نہیں دینے کے لیے. آئے دن یہ کرونا کے حالات واقعات کی وجہ سے والدین اتنے مجبور ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں اپنے ناظرین سے, اپنے سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا دور کسانوں کا ہے. ہر بندہ کسانوں کے نعرے لگا کر ان کو بیوقوف بناتا ہے اور بعد میں ان کے ساتھ ان کا بیڑا غرق کرتا ہے ان کا. آپ مجھے دیکھیں کہ اس ٹائم 10 روپے گنے کا ریٹ بڑھا ہے من کے اوپر. 800 من اگر ایوریج نکلے گنا تو 8000 روپے بڑھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ذمہ کے بچوں کا خرچہ سال کا 8000 روپے بڑھا ہے؟ آپ نے یوٹیلیٹی بل کہاں لے گئے ہو, آپ باقی کے چیزوں کی قیمتیں آپ کہاں لے گئے ہو, اور گنے کا ریٹ تم نے بڑھایا 10 روپے. اگر اس طرح تم کام کرو گے اور اوپر سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں حمزہ صاحب, یہ میرا چیلنج ہے, کوئی بھی پی ٹی آئی کا نمائندہ ارسطو میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لے, میں اس کو بتاؤں گا کہ تم نے کسانوں کو کیا دیا اور کیا لیا, تم نے کسانوں کے لیے کیا بھلا کیا اور کسانوں نے تمہیں اس حکومت کو کیا دیا. میرے ساتھ کوئی بھی پی ٹی آئی کا وزیر یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا ترجمان میرے ساتھ بیٹھے اور کسانوں کے معاملات کے اوپر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے, میں انشاءاللہ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور وہ اپنا منہ چھپاتا پھرے گا کہ ہم نے کسانوں کے ساتھ کیا اشر کیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں, آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بنیں اور ان سارے چوروں لٹیروں کے چنگل سے نکلیں, آل پاکستان کسان اتحاد کا حصہ بن کے اپنی جماعت کو مضبوط کریں. انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس ملک میں ساری داستان کسانوں کی ہوگی. بہت شکریہ ناز صاحب. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پیج کو لائک کریں اور فالو کریں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.